शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, शहीद करबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से मुहर्रम उल हराम के ख़ुसूसी प्रोग्राम के साथ अज़हर अली आबिदी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, प्रोग्राम की ये सीरीज़ है, आप ये मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस वाक़े और इस कुर्बानी के हवाले से दुनिया में करिया करिया गाँव-गाँव अज़ादारी भी हो रही है, सेमिनार भी हो रहे हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। और करबला एक ऐसा हमा जहत वाक़या है, एक ऐसी कुर्बानी है कि इसके बहुत सारे पहलू हैं और मुख्तलिफ़ अनावीन के तहत गुफ्तगू होती है जिसका शुमार भी मुमकिन नहीं, क्योंकि जहतें ही करबला की बहुत हैं। लेकिन अगर करबला का एक उन्वान मुंतखब करना हो कि वो क्या होगा, तो वो ज़ाहिर है ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा या उनके इरशादात की रोशनी में देखा जाएगा। अगर एक उन्वान इस अज़ीम कुर्बानी का लेना हो तो वो होगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इस्लाह मुआशरा। ये बात क्यों की जा रही है कि ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीना से निकले करबला के लिए, पहले मक्का मौज़मा और फिर करबला कुर्बानी के लिए, तो हज़रत हनफिया को जो आपने अपना एक ख़ुतबा लिख कर दिया या अपना वसीयतनामा दिया, उसमें आपने यही कहा, सबसे पहले अल्लाह की वहदानियत, रसूल अल्लाह की नबूवत और जन्नत और दोज़ख और अमाल और उसकी जांच के बारे में बात की, और इसके बाद कहा कि मेरा मकसद सिवाय इसके कुछ नहीं कि मैं अपने नाना की, अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। तो गोया करबला और इस्लाह मुआशरा एक ऐसा उन्वान है जो इस अज़ीम कुर्बानी को, इस लाजवाल कुर्बानी को ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अता किया। इस पर गुफ्तगू के लिए हमारी खुशबख्ती कि आज हमारे अहद के नामवर उलमाए कराम और दानिश्वर मौजूद हैं। हमारे साथ जनाब मौलाना मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब मौजूद हैं। एक आलम आपको जानता है, हमारे मुल्क के नामवर आलिम दीन और ख़तीब हैं, तारीख़ पर, सीरत पर, उलूम इस्लामी पर गहरी नज़र रखते हैं। हमारे साथ एक और बुलंद पाए आलिम दीन मौजूद हैं, जनाब मौलाना फ़िदा मुतहर्री साहब। आप भी हमारे मुल्क की एक मारूफ़ दीनी इदारे में उस्ताद हैं और आप भी उलूम दीनिया पर गहरी नज़र रखते हैं। हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं, जनाब डॉक्टर निसार तुराबी साहब। आप अदीब हैं, नक़ाद हैं और अहले इल्म शख्सियत हैं। अपने तमाम मेहमानान गिरामी का पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुफ्ती साहब, मैंने तो चंद बहुत ही टूटे फूटे अल्फाज में आज के मौजू की तमहीद बांधी कि मेरे ख़्याल में जो मेरा नाक़िस मुताला है, अगर इमाम हुसैन से कहा जाए कि आपकी कुर्बानी की आप ख़ुद उन्वान बनाएं, तो वो बना गए अपने वसीयतनामे में जो आपने फरमाया। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जो खिलाफत या इमामत है, ये नियाबत रिसालत का नाम है। बिल्कुल सही। और नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो मबूस फरमाता है, तो जो नबुव्वत की तारीफ़ की जाती है वो यही है कि अन नबुव्वतो हियल वास्ततो बैनल्लाहि व बैनल मखलूक या बैनल खालिक वल मखलूक। नबी का काम होता है कि खालिक से अहकामात को लेना और मखलूक पर उसका निफाज करना। बिल्कुल। और नबी ज़ामिन होता है मुआशरे की इस्लाह का या इंसानियत की बका का या इंसानियत की अज़मत की जो उसकी अज़मत का जो अंदाज़ है, उसकी जो रखवाली करने वाला होता है, वो अल्लाह का नबी होता है। बिल्कुल। और यकीनी बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जितनी भी दीनी और इल्मी विरासत है, उसके वारिस वाले बैत अतहार हैं। बिल्कुल सही। और आले बैत अतहार से ज़्यादा इस उम्मत का खैर खा कोई नहीं हो सकता। सही।
حضرت امام علی مقام کی جو تربیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، تو آپ دیکھیں کہ گو کہ چند سال انہیں صحبت رسالت میں میسر آئے، لیکن ان چند سالوں میں ویسے تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اتنی نگاہ کی طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ تو ایک نگاہ ڈال کر، بلکہ جس مسلک کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں، ہمارے ہاں تو ہمارے سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک نگاہ ڈال کر چور کو کتب بنا دیا تھا. صحیح بات. یعنی آگے نسل در نسل ولیوں کی ایک اتنی بڑی شان ہے، تو جو رسولوں کے سلطان ہیں ان کا وہاں تو کوئی ٹائم لگتا ہی نہیں ہے، وہ ایک نگاہ ڈالیں اور قسمتیں بدل دیں اور خالی بندہ ہو اور اس کو علم کے خزانے سے بھر دیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اتنا فرمایا ابسط ردا کا یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھا اور ہاتھ ہوا میں لہرا کر وہاں پر ڈالا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے چادر اٹھا کر سینے سے لگائی تو علوم و فنون میرے سینے میں موزن ہو گئے. تو یہ تو وہ ہستی ہیں، لیکن ذرا میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ایک لمحے کے اندر بھی سب کچھ نواز سکتے ہیں، لیکن امام علی مقام ہوں، سیدنا امام حسن مجتبیٰ ہوں، مولا مرتضیٰ ہوں، ان کو جو اللہ کے رسول نے ان کی جو تربیت فرمائی قدم قدم پر، جتنا عرصہ وہ ساتھ صحبت میں رہے، تو وہ بنیادی طور پر اس امت کی اصلاح کا بنیادی پہلو تھا. صحیح بات. اور امام علی مقام کو آپ ذرا دیکھیں کہ دو صورتیں تھیں، اور جو لوگ تھے وہ رخصت کی راہ پہ چلے. جب یزید نے قیام کیا، یہ یزید جو ہے نا وہ خلافت کا دعوے دار ہوا، امام علی مقام اس کے خلاف آپ نے قیام کیا، تو آپ رخصت کی راہ پہ نہیں تھے، آپ عزیمت کی راہ پہ تھے، اور لوگ رخصت پہ تھے اور یہ عزیمت پہ تھے. تو عزیمت کی راہ پہ چل کر اپنا پورا کنبہ قربان کروا کے، اپنی پورے خاندان پر ظلم ستم سہ کر آپ نے جو میسیج دیا وہ کیا ہے؟ ذرا اس کی طرف اگر ہم لوگ کربلا کے اس مشن کی طرف ہم دیکھیں کہ آپ عین حج کے موقع پر مکہ شریف کو چھوڑتے ہیں، ترستی ہے دنیا کے ہم مکہ شریف جائیں، بلکہ اس سے بھی آپ پیچھے جائیں کہ آپ اپنے نانا کے حرم میں ہیں، مدینہ طیبہ میں ہیں. کون اپنے آبائی گھر کو اور سرکار کے مدینے کو چھوڑتا ہے؟ لیکن آپ امن کے لیے، اس امت کو فتنہ سے فساد سے بچانے کے لیے آپ وہاں سے ہجرت فرما کر رخصت ہو کر مکہ شریف، اور عین حج کے موقع پر آپ وہاں سے کوفہ کی طرف عازم سفر ہوتے ہیں. اور پھر راستے میں اگر آپ ان کا پورا جو آپ کے خطبات ہیں، اور بالخصوص جو آپ کا 9 محرم الحرام کا رات کا خطبہ ہے اس کو دیکھیں، عین جنگ سے پہلے جو خود یزیدی فوج سے آپ نے مخاطب ہو کر جو خطبہ ارشاد فرمایا، وہ تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. امام علی مقام کا قطعاً یہاں کوئی حصول اقتدار مقصود نہیں تھا، وہ صرف اور صرف یزید بدبخت کی ان حرکات سے اس امت کو بچانا چاہ رہے تھے کہ وہ جو غیر اسلام اور اسلام کو گڑبڑ کر رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب 1 نمبر اور 2 نمبر چیز اگر آپ چھوٹی سی کسی چیز کے اندر بھی مکسنگ کر دیں تو وہ صحت کے لیے، وہ ہر چیز کے لیے، معاشرے کے لیے وہ انتہائی نقصان دہ. تو اگر شریعت اس قرون اولا کے اندر اگر حضور کے زمانے کے متصل بعد و زمانے میں اگر شریعت کے اندر مکس اپ ہو جاتا تو آپ بتائیں آج ہمارے تک نماز کے سال میں پہنچتی، روزہ کے سالت میں ہوتا، دین میں تحریف ہو جاتی. تو امام علی مقام کا جو قیام تھا یزید کے خلاف، وہ یزید کوئی شریف آدمی نہیں تھا. میں تو بلکہ لفظ آدمی بولتے ہوئے مجھے تھوڑی سی بڑی وہ گھنسی آتی ہے، بڑا پریشان سو جاتا ہوں، بلکہ میں تو بڑا سوچتا رہتا ہوں کہ اس کے وہ جو کردار ہیں. وہ ایک دفعہ کسی نے ایک لفظ بولا تھا تو امام نے یہ فرما دیا، تو انہوں نے کہا جی کہ یزید نے تو وہ کام کیا جو کافر بھی نہیں کر سکتے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے وہ اس قدر بدبخت انسان تھا کہ جس طرح کہ خود صحابہ کرام جب یزید کے پاس سے ہو کر آئے تو انہوں نے کہا بھائی اولاد الامہات والاخوات، وہ یہ ایسا بدبخت آدمی ہے، نہ ماں کی نہ بہن کی، کسی کی کوئی تمیز ہے ہی نہیں ہے. وہ یشرب الخمر، وہ شراب پیتا ہے، نماز کو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ مغنیات اس نے دربار میں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ اسلام کا تو نام ہی نہیں ہے. اب ایسے عالم میں آپ کو پتہ ہے کہ جب دین دور ہو جائے، دین ختم ہو جائے معاشرے سے، تو معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. یہ خام خیالی ہے لوگوں کی کہ ہم دین سے دور رہ کر ہمارا معاشرہ سدھرے گا. معاشرہ، اسلامی معاشرہ اسی وقت سدھرے گا جس وقت اس کے، جس کو کہتے ہیں ڈٹ کے کٹر ازم کے طور پر اسلام کے اوپر عمل ہوگا. اور امام حسین تو امام علی مقام نے صرف اس کام کے لیے اپنے پوری نسل کو قربان کر دیا، پورے خاندان کو، تاکہ امن قائم ہو اور رسول اللہ کی شریعت کی جو حسین تصویر ہے اس پر کسی قسم کا داغ نہ نظر. بے شک بے شک.
جناب مولانا فدا مطہری صاحب، ابھی مفتی صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی، جس کا جو مرکزی نقطہ تھا کہ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم اگر خطبات پڑھیں تو اس سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کس لیے نکلے تھے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ تاریخ کے صفحات میں جتنی بھی تواریخ ہیں جو اس وقت معروف ہیں، تاریخ طبری ہو، ابن خلدون ہو، یا تاریخ مسعودی ہو، اور اس کے علاوہ بھی جتنے مقاتل بھی ہیں، ان میں وہ خطبات محفوظ ہیں، اور مختلف مکاتب کی کتابوں میں وہ ایک ہی سے خطبے ہیں۔ اگر ان کو پڑھا جائے تو بار بار، ابھی جیسے مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ عین قربانی سے پہلے جو آپ نے اپنی قربانی سے پہلے جو وزیز سارے مارے جا چکے اور قربانی ہو چکی، اس وقت کا خطبہ بھی تاریخ میں محفوظ ہے، اور اس میں صاف اصلاح معاشرہ کی بات ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ حنیف قریشی صاحب نے فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے اپنی تحریک کا جو موٹو ہے وہ اصلاح امت قرار دیا۔ بالکل صحیح۔ فرمایا کہ میں اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اصلاح کا تصور تب آتا ہے جب کوئی فساد ہو چکا ہے، صحیح بات۔ کوئی افساد ہو چکا ہے، ظاہر ہے کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے تو اسے ٹھیک کرنے کا تصور پیش کیا جاتا ہے کہ اسے ٹھیک کرنا ہے۔ گزشتہ سالوں میں اور پھر خصوصاً امام عالی مقام نے مدینہ کے اندر کسی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اذا بلیت الامت براع مثل یزید فعلی الاسلام السلام۔ بے شک۔ جب امت یزید جیسے کسی شخص کی حکومت میں گر جائے یا اس کی خلافت کے نام سے اس کا اقتدار آ جائے تو پھر اسلام کو خداحافظ کہنا چاہیے۔ فعلی الاسلام السلام، اسلام کی فاتحہ خوانی ہونی چاہیے، پھر اسلام نہیں رہے گا۔ بالکل۔ اور پھر ساتھ ہی جب بیعت کا مطالبہ ہوا، حاکم مدینہ کے دربار میں آپ کو بلایا گیا تو آپ سے بیعت کا تقاضا کیا گیا یزید کے خط کے مطابق، تو آپ نے صاف انکار کرتے ہوئے فرمایا، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وارث علم پیغمبر بھی حسین ابن علی تھے، وارث تبلیغ پیغمبر بھی حسین ابن علی تھے، اور روحانیات، معنویات، ولایت سبھی کے وارث حقیقی تو حسین ابن علی تھے۔ مولا حسین اس وقت خاموش رہ نہیں سکتے تھے، چنانچہ آپ کو بہت سارے مشورے ملے، شاید ان میں کچھ مخلصانہ تھے اپنے طور سے لوگوں کے کہ آپ نہ جائیے اس طرف، لیکن آپ جان کر آ گئے، کسی دھوکے میں نہیں آئے، کسی دعوت نامے کی وجہ سے نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، دعوت نامے بھی مکے میں آ گئے بہت سارے، وہ بھی بعد میں ایک حجت تمام کرنے کے لیے ذریعہ بن گئے، لیکن ان دعوت ناموں کی وجہ سے جب آپ مدینہ سے نکلے اس وقت تو کوئی دعوت اس وقت کوئی دعوت نامہ نہیں تھا۔ اور پھر مولا نے جو خطبے ارشاد فرمائے، یہ جو 16 منزلیں مکہ سے لے کر کربلا تک، ہر منزل پر کہیں نہ کہیں کوئی خطبہ ارشاد فرمایا، راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی تو کوئی گفتگو فرمائی، ان سب کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ میں دین حقیقی کے اس چہرے کو باقی رکھنا چاہتا ہوں جو یزید نے اسے بگاڑنا چاہا ہے۔ اگر حسین ابن علی کا قیام نہ ہوتا تو یقیناً وہ دین کے طور سے متعارف ہوتا جو یزید متعارف کراتا، وہ جو تخت شام سے متعارف ہوتا وہ بطور دین اسلام کے باقی رہتا، لوگ اسی کو دین سمجھتے، بگڑے ہوئے کو دین سمجھتے۔ یقیناً اس وقت حسین ابن علی علیہ السلام نے احساس ذمہ داری کیا، احساس وظیفہ کیا کہ اس وقت اب وارث اسلام کو اسلام بچانے کی ضرورت ہے، لیکن اس کی قیمت بہت بڑی تھی، لیکن حسین ابن علی نے اس قیمت کو ادا فرمایا اور ادا فرمانا چاہا۔ اب آپ کردار کو دیکھیے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے کہ حسین ابن علی نے کسی بھی اسلامی اصول کو، کسی بھی اسلامی قدر کو اور اقدار کو پامال ہونے نہیں دیا، ہر جگہ پر ان قدروں کو زندہ رکھا۔ جب حر سے ملاقات ہوئی تو حر کا لشکر پیاسا تھا، حسین ابن علی کے پاس پانی تھا، آپ نے دشمن کے لشکر کو پانی پلا دیا، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلا دیا۔ یہ اسلام کی ایک جسے کہتے ہیں قربانی اور ایثار ہے۔ حالانکہ پانی ان کی اپنی ضرورت بھی تھا، لیکن اس کے باوجود حسین ابن علی نے فرمایا کہ وہ لشکر پیاسا ہے، لشکر تھا اور روکنے آیا تھا، اس لشکر کو بھی پانی پلا دیا۔ آپ دیکھیے کہ اسلام کے جتنے اصول ہیں، امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں جو بھی شریک تھا، ان کے خاندان کے افراد تھے یا ان کے اصحاب و انصار تھے یا ان کے فدائی تھے،
وہ سب اس چیز کے اوپر مصر تھے کہ اسلامی قدریں پامال نہ ہو پائیں، اگرچہ ہم پر جتنی مصیبتیں آ جائیں، ہماری جانیں بھی جانے والی ہیں اور ہم پر مصیبتیں بھی آنے والی ہیں اور آ رہی ہیں، لیکن کسی اسلامی ضابطے کو اور اسلامی قانون کو پامال ہونے نہیں دیا۔ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جناب ڈاکٹر نثار ترابی صاحب، ابھی دو علماء کرام نے جو گفتگو کی امام حسین علیہ السلام کے اپنے خطبات کی روشنی میں، جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں محفوظ ہیں، اردو تراجم بھی ہو چکے ہیں، مارکیٹ میں موجود ہیں، نیٹ پر بھی موجود ہیں اور مستند ہیں، ان کے نیچے استناد دیے ہوتے ہیں تاریخی کتابوں کے، ان کی روشنی میں بالکل واضح ہے کہ آپ معاشرے کی اصلاح کے لیے نکلے تھے۔ آپ نے ایک ایسی عظیم قربانی دی اور قربانیوں کی جتنی جہتیں ہو سکتی تھیں ان تمام جہتوں پر محیط آپ کی قربانی تھی۔ اس کا پھر اثر یہ ہوا کہ جو مارکہ کربلا ہے یہ مارکہ حق و باطل بن گیا، اور آج تک جب بھی حق اور باطل کو پرکھا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے، جانچ کی جاتی ہے، تو اس وقت کربلا ہی سامنے آتا ہے۔ آپ ایک علمی اور ادبی حوالے سے بتائیے گا کہ کس طرح تاریخ نے واقعہ کربلا کو ایک میزان بنا دیا حق اور باطل کے درمیان۔ عابدی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر دو مولانا حضرات نے تاریخی تناظر میں اور اسلامی واقعاتی شہادت کے تناظر میں جو گفتگو فرمائی ہے وہ یقیناً ہمارے موضوع سے متعلق اور بہت ہی بھرپور گفتگو ہے۔ میں ایک شاعر اور ادیب کے طور پر جب اس عظیم واقعے کی طرف نگاہ کرتا ہوں اور مطالعاتی سطح پر اس کی سرشاریوں سے ہمکنار ہوتا ہوں، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا میں یہ واحد واقعہ ہے کہ اس واقعے کے 1400 سال سے زائد کی زمانی مدت گزرنے کے باوجود یہ اسلامی تشخص کا ایک ایسا زندہ استعارہ ہے کہ اس استعارے سے وہ تمام اصلاح معاشرہ کی کرنیں پھوٹی ہیں جن کا تعلق بنیادی انسانی اقدار سے ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ ہم لفظ قربانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہاں پر لفظ قربانی سے زیادہ ایثار جو ہے وہ زیادہ مستعمل ہونا چاہیے، کیونکہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس دو چیزیں ہیں، آپ کو ایک چیز چاہیے، ایک مجھے چاہیے، جب آپ مجھ سے طلب کرتے ہیں تو میں قربانی دیتا ہوں اور ایک چیز آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں، اور اگر میرے پاس ایک ہی چیز ہے اور وہ آپ کو بھی چاہیے اور مجھے بھی چاہیے اور آپ طلب کرتے ہیں تو میں اپنے پاس نہیں رکھتا، میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، تو گویا یہ ایثار کی منزل ہے۔ آقا و مولا نے، امام عالی مقام نے اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ جو ایثار کی مثال قائم کی، اس میں خیر و صداقت سے مشروط جتنی بھی اقدار ہیں، آپ شجاعت دیکھیے، بہادری دیکھیے، مظلومیت دیکھیے، اس میں آپ صبر دیکھیے، اس میں آپ صدق و صفا دیکھیے، اس میں آپ تقوی دیکھیے، اس میں آپ وعدے کی پاسداری دیکھیے، اور پھر یہ کہ پیغام ملا ہے ہمیں خوشبو کی زبانی، پیغام ملا ہے ہمیں خوشبو کی زبانی، چلنے کا ارادہ ہو تو ٹھہرا نہیں کرتے۔ اب یہ جو چلنے کا ارادہ، حق کے راستے پر انہوں نے چلنے کا جب ارادہ کیا تو وہ راستے میں رکے نہیں کہیں، یہ خوشبو وہاں پہنچی ہے جہاں پر کربلا معلیٰ میں، اور پھر یہ ایثار کی اس منزل پر آئے ہیں کہ جو 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیے کہ اس واقعے، اس عظیم واقعے سے ہمارے یہاں جو رشتوں کی پہچان ہوئی ہے، یعنی واقعاتی شہادت کے تناظر میں آپ دیکھیں تو بہت سارے رشتے جو ہیں انسانی رشتے، ان سے محبت کا، ان سے ایثار کا بھی ہمیں درس ملتا ہے۔ پھر یہ آج ہماری جدید اردو شاعری میں، قدیم اردو شاعری سے لے کر آج کے عہد تک کی اردو شاعری میں، یا جتنی ہماری علاقائی زبانیں ہیں، یا فارسی کی شاعری ہے یا عربی شاعری، اس میں جو مزاحمت کا استعارہ آیا ہے، جہاں جہاں بھی شعراء کو اظہار خیال کرنا مقصود ہوا اپنے عہد کے جابر حکمرانوں کے خلاف، کہیں پر تو وہاں پر انہوں نے وہی مزاحمت کا استعارہ استعمال کیا جو استعارہ کربلا کے کربلا نے کئی استعارے دے دیے۔ اب جب بھی مشق کی بات ہو، تیر کی بات ہو، تلوار کی بات ہو، پیاس کی بات ہو، وہ فوراً کربلا کی طرف دھیان جاتا ہے اور وہ ایک مزاحمت کے استعارے بن جاتے ہیں۔ اور یہ تمام لفظیات جو تھے، یہ یعنی نیزہ، پیاس اور خنجر، صبر، یہ تمام الفاظ یک لفظی الفاظ تھے، یک جہتی الفاظ تھے۔ یہ استعارہ کربلا کی دین ہے کہ ان لفظوں میں معنویت کا ایک جہان آباد ہو گیا، اور آج بھی، آج کے عہد میں بھی ہم جب شاعر حضرات جب کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا پس منظری مطالعہ وہی ہوتا ہے جو صبر و رضا کے عظیم الشان میں مشق اور تیر ایک ساتھ آ جائیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کربلا کی طرف دھیان نہ جائے۔ بڑی جی آپ فرمائیے۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے عہد، قدیم عہد سے جو ہمارے مرثیہ گوش ہو رہا ہے، مرزا انیس الدبیر کا بہت بڑا نام ہے، پھر جدید مرثیہ خان جو ہمارے یہاں حضرت جوش ہیں، جوش سے محسن نقوی تک آئیں، آپ یہ دیکھیں کہ جتنے شعراء نے
اس ستارے کو استعمال کیا ہے، اپنے اپنے رنگ میں استعمال کیا ہے، اور اس کی برکت دیکھیں آپ اس ستارے کی کہ اس کے رنگ کبھی ختم ہی نہیں ہوتے۔ کیا بات ہے۔ جو صاحب نے فرمایا کہ حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، نکل کے روتا ہے دن، چھپ کے رات روتی ہے۔ اب یہ دیکھیے، اور یہ غم وہ غم ہے جو ہمارے لیے بخشش کا خزینہ ہے، یعنی یہ سیل فیض ہے، یہ سیل آب نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا غم ہے، اور غم تو ہماری فطرت میں شامل ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جب تک اس کی رونے کی آواز نہ آئے تو دائیہ مبارکباد قبول نہیں کرتی۔ جی، یہ فطری ہمارا جو ہے، ہنسنا ہمارا اختیاری عمل ہے، رونا ہمارا فطری عمل ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ فطرت سے کتنا قریب ہے یہ غم، کہ اس غم کو جب آپ اپناتے ہیں تو پھر دنیا کے تمام غم آپ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے۔ جب میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا تو یہ غم کی کیفیت کس طرح انسان کو حق و باطل میں پہچان بھی پیدا کرتی ہے، اور خود اس کی اپنی شخصیت جو ہے اس کی ایک تطہیر ہوتی ہے۔ یہ غم مسرت عطا کرتا ہے۔ جی جی جی، آپ نے ایک اور خوبصورت بات کی، جی، یعنی یہ غم تطہیر کر دیتا ہے انسان کی، جذبات کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ جناب مفتی صاحب، اتنی بلند گفتگو جب ہو رہی ہو تو اینکر کو صرف رخ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے، سوال کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ امام حسین علیہ السلام کی جد و جہد کا جو ایک اور خاص پہلو ہے جو ذکر ہو چکا، لیکن میں چاہ رہا ہوں وضاحت سے آئے، کہ آپ نے جیسے مولانا صاحب قبلہ نے کہا تھا کہ مختلف منازل رہیں مدینہ سے مکہ تک، اور مکہ سے پھر خاص طور پہ کربلا تک، وہ بھی تاریخ نے محفوظ رکھی۔ ایک جس کو کہتے ہیں جزیات کی امام حسین نے وضاحت کی کہ میں کیوں نکلا ہوں۔ مجھے وہ خطبہ بھی یاد آ رہا ہے جس میں آپ نے یہاں تک کہا کہ میں اس لیے نکلا ہوں کہ جو حکومت ہے وہ لوگوں پر ظلم و جبر کر رہی ہے، اور اس نے بیت المال کا جو مال ہے وہ اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ گویا کرپشن کی بھی بات آپ نے اس میں کی۔ تو ہمہ جہت گفتگو اور خطبات امام حسین کے موجود ہیں۔ میں تھوڑا سا آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک مسئلے کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو کئی واعظین نے یا خطباء نے یا کچھ لوگوں نے خاص مقصد اور مشن کے تحت امام علی مقام کے ساتھ یہ منسوب کر دیا ہے کہ وہ بظاہر تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام علی مقام بڑا امن کے حوالے سے وہ کر رہے تھے، اور یہ اچانک ایک گروپ آیا، اس نے ان کو روک لیا، ابن زیاد اور عمر بن سعد کی صورت۔ تو امام پاک نے کہا جی کہ مجھے آپ واپس سرحدوں کی طرف نکل جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کی بیعت کر لوں گا۔ جی جی جی، بالکل ایسے بالکل جھوٹ ہے یہ۔ حیرت کی بات ہے کہ اگر اس کی بیعت کرنی ہوتی تو مدینے سے کیوں باہر نکلتے ہیں؟ صحیح بات ہے، صحیح بات۔ یار عقل کا تقاضا بھی نہیں ہے کہ آپ ایک پوری جد و جہد کی معراج پر پہنچ چکے ہیں، اور وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں جس وجہ سے نکلے تھے کہ مجھے ادھر پھر بھیجو، میں اس کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بالکل، میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ایسا کبھی بھی امام علی مقام نے نہیں فرمایا کہ مجھے یزید کی طرف جانے دو، میں جا کر اس سے بیعت کر لوں گا، یہ جھوٹ ہے۔ اب آپ نے جو ارشاد فرمایا امام علی مقام کی جو ذات اور جو شخصیت ہے، دیکھیں اگر ہم ان کی تصویر کو دیکھیں تو ہماری حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین دو کھڑے ہوتے تھے تو ایک تصویر بنتی تھی، تصویر مصطفیٰ۔ امام حسن مجتبی کلام، تکلم، تبسم ہو بہو تصویر مصطفیٰ تھے۔ جی جی بالکل۔ اور امام علی مقام اپنے انداز، اپنی جرت، اپنی بہادری اور اپنا جو ان کا نظام حکومت ہے، یا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نفاذ امر کے انداز سے، وہ ہو تصویر مصطفیٰ تھے۔ بالکل، یہ نہیں ہے کہ امام حسن مجتبیٰ میں وہ چیز کمی تھی، لیکن کوئی چیز خاص ایسی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے دعا بھی فرمائی تھی کہ یا اللہ حسین کو میری جرت عطا فرما۔ تو وہ جو جرت تھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میں، یہ اس دعا کا تقاضا تھا اور اس دعا کی برکت تھی کہ امام علی مقام نے بگڑتے ہوئے معاشرے کا وہ جو انداز اور وہ جو رخ تھا، اس کے آگے آپ کھڑے ہو گئے۔ اب وہ بات آپ والی ہے کہ ذات اتنی بڑی ہے کہ اس ذات کے کس پہلو کو بندہ چھوڑے اور کس پہلو کو بندہ جو ہے نا وہ بیان کرے۔ لیکن جس وقت ہم کربلا کی امام علی مقام کی اس قربانی کو جس وقت ہم دیکھتے ہیں، تو میں اپنے سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ جو لوگ جنت کے والی ہوں، جو لوگ جنت کے مالک ہوں، جنہیں اللہ کے رسول زندگی میں بار بار
جنت کی بشارتیں ہی نہ دیں بلکہ فرمائیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ان ہستیوں کے اگر آخری 2 ایام ہی بندہ دیکھ لے کہ انہوں نے اس دوران صبر کتنا کیا، اور پھر اسی دوران آخری رات جو آپ نے مہلت مانگی، تو اس مہلت کے اندر کیا تھا بھائی؟ اس مہلت میں یہ تو نہیں تھا کہ وہ اپنی ایک دن زندگی کا لمبا کرنا چاہ رہے تھے، اس میں کیا فرمایا کہ میں آج کی رات قرآن کو اور اپنے رحمان کو دینا چاہتا ہوں، اور اس میں صرف میں عبادات کروں گا اور صرف میں قرآن مجید کی تلاوت کروں گا۔ تو امت کے لیے جیسے انہوں نے فرمایا ترابی صاحب نے کہ امام علی مقام کی حیات طیبہ کے ایک ایک قدم پر نا امت کے لیے رہنمائی کے ایک پورا خزینہ موجود ہے۔ تو اس میں دیکھیں ساری رات، وگرنہ وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو جنتی لوگ ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو ہم لوگوں کے لیے اصلاح معاشرہ کے اگر حوالے سے ہم دیکھیں تو آپ نے اعتقادات پر بھی کمپرومائز نہیں کیا اور عبادات اور معاملات پر بھی آپ نے کمپرومائز نہیں کیا۔ اس وجہ سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ کو جو آپ نے وصیت فرمائی، تو وصیت میں پہلا جملہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اور اس کے ساتھ اگلی بات نماز کو ترک نہ کرنا، اور میری اور میرے کنبے کی شہادت پہ صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ اب نماز بھی اور صبر بھی دونوں، تو ان اللہ مع الصابرین۔ تو یہ جو چیزیں ہم امام علی مقام کی حیات طیبہ کے اندر ہمارے سامنے جو نظر آتی ہیں، تو ان میں بڑا واضح سا ایک انداز ہے کہ اسلام کی جو اصلی اس وقت تصویر تھی وہ سرکار امام علی مقام امام حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا، واقعہ کربلا کو جب ہم تاریخی تناظر میں دیکھتے ہیں تو اس کے لیے عام طور پہ ایک جب کمپریہنسو بات کرنی ہے تو کہتے ہیں یہ مارکہ حق و باطل ہے، کہ حق اور باطل کی پہچان اس واقعے کے ذریعے ممکن ہے۔ تو جتنے بھی ہم اعمال اب معاشرے میں دیکھتے ہیں، یا وہ انفرادی ہوں چاہے وہ اجتماعی ہوں، اس کو پھر ہمیں اس واقعے کے تناظر میں پرکھنا چاہیے۔ اس پرکھ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جب ہم عمل آج کے دور کے، اب آج تو کوئی جنگ نہیں ہو رہی، یا آج تو ہم اس طرح کی کیفیات میں بظاہر نہیں ہیں گرفتار، لیکن آج واقعہ کربلا سے ہم کیسے اصلاح امت کا کام لے سکتے ہیں؟ ہم اس مطلب کے لیے خود امام علی مقام کے فرمان کی طرف جائیں گے کہ آپ نے رہنمائی فرمائی ہے اس راستے میں۔ منزل ثعلبیہ پر آپ نے فرمایا الا ترون ان الحق لا يعمل به والباطل لا يتناہى عنہ، کیا تم نہیں دیکھتے ہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ اور سب سے بڑا باطل اقتدار میں یزید بیٹھا تھا، اس سے روکا نہیں جا رہا، اور حق جو کہ امام علی مقام کی ذات اور آپ کی شخصیت میں ہے، اس پر عمل یا اس سے تمسک کوئی نہیں کر رہا۔ دوسری بات، امام نے کربلا میں وارد ہونے کے فوراً بعد ارشاد فرمایا خطبے میں کہ آپ نے فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے پجاری ہیں، والدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبان پر ایک چارے کے طور سے ہے کہ وہ بس لقلقہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دین دین۔ فَإِذَا مُحِّسُ بِالْبَلَا، جب بلا اور مشکل اور امتحان کی منزل آتی ہے تو قلت دیانون، دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ اس معاملے میں اس دور اور اس دور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس دور میں بھی کیا مولا، جیسے حنیف قریشی صاحب نے اشارہ دیا تاریخی حوالے سے کہ مولا حج کے دنوں میں 8 ذی الحج کو مینا اور عرفات کی طرف جانے کی بجائے کوفہ کی طرف آئے، ہزاروں حاجی موجود تھے، لیکن قربانی کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مولا جس راستے پر ہیں اس راستے میں شہادت ہے۔ بلکہ خود جانے سے پہلے ایک رات پہلے خطبہ امام حسین السلام کا کہ اب ہمارے ساتھ وہ آئے جو شہید ہونا چاہتا ہے۔ تو جانتے تھے مدینہ کے اندر بہت سارے لوگ تھے، بہت سارے دیندار لوگ تھے، اور دینی اعتبار سے ان کی شخصیت بھی بڑی بڑی تھی، لیکن وہ بس ایک دینی شخصیت حاصل کر کے خوش تھے، قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ وگرنہ مدینہ سے فرزند رسول نکل رہے ہیں، نواسے رسول نکل رہے ہیں، ان کے ساتھ کتنے نکلے؟ مکہ سے کتنے نکلے؟ یعنی کوئی خاص تعداد نہیں نکلی، یا جو شہرت جن کو حاصل تھی دینی اعتبار سے وہ بھی نہیں نکلے۔ وجہ یہ تھی کہ معرکہ حق و باطل میں آنے کے لیے اور حق و باطل کو اس صاف جدا رکھنے کے لیے قربانی دینے کی ضرورت تھی۔ امام علی مقام نے تہیہ کر لیا تھا کہ حق و باطل کو واضح رکھنے کے لیے اتنی بڑی قربانی کی اب ضرورت پڑ گئی ہے، اور اس میں آپ نے اپنے اہل و عیال کو بھی مکمل طور سے سمجھا دیا تھا، اور عرفان کے مقام پہ فائز تھے وہ بھی۔ جناب زینب عرفان کے مقام پر فائز تھی۔ جیسے ابن زیاد کے دربار میں تشریف لے گئی تو اس نے طنز کیا
کہ آپ کے ساتھ دیکھیں خدا نے کیا کیا ہے. تو جناب زینب نے جو جملہ فرمایا وہ مقام عرفان کی نشاندہی کرتا ہے. آپ نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے خوبصورتی کے سوا کچھ نہ دیکھا. جناب زینب کا مقام عرفان اتنا بلند تھا کہ آپ نے حسین کی قربانی کو بھی حسن قرار دیا اور علی اکبر کی شہادت کو بھی حسن قرار دیا اور اپنے صدموں کو بھی حسن، چونکہ راہ خدا میں تھا یہ سب کچھ، مرضی خدا کے لیے تھا. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اسلام کی معنویت سے حقیقی معنوں میں خود بھی آگاہ ہیں اور امت کو بھی آگاہ کرنا چاہتے تھے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، جو حق و باطل کے استعارے ہیں وہ پہلے بھی رہے. اقبال نے بھی جو بیان کیا کہ موسیٰ و فرعون رہے، ابراہیم و نمرود رہے، لیکن واقع کربلا میں کیا ایسی خاص تاثیر ہے؟ کیونکہ آپ ادیب ہیں، نقاد ہیں اور ایک خاص وہ قلب رکھتے ہیں کہ پھر واقع کربلا حق و باطل کی نشانی بن گیا، یہی استعارہ بن گیا. میرا خیال ہے کہ میں اپنی گفتگو اگر شعر کی گہرائی میں بیان کروں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ لفظ غم جو ہے اس میں ہمیں ایک طرح کی جو سرشاری محسوس ہوتی ہے اس کی برکتوں کی وجہ سے. یہ چند اشعار ہیں سلام کے ضرور کہ فرات درد سے لبریز اپنا سینہ ہے، فرات درد سے لبریز اپنا سینہ ہے، غم حسین کی سرشاریوں میں جینا ہے. فرات درد سے لبریز اپنا سینہ ہے، غم حسین کی سرشاریوں میں جینا ہے. یہ غم وہ غم ہے، وہ جو غم کی بات ہو رہی تھی کہ آفاقی سطح پر غم کی کیفیات کتنی مستقبل گیر قسم کی اور کتنی ہمہ گیر اور کتنی پرتاثیر ہوئی ہیں. یہ غم وہ غم ہے جو آنکھوں کے واسطے ہے شفا. یہ غم وہ غم ہے جو آنکھوں کے واسطے ہے شفا. یہ سیل فیض ہے، بخشش کا ایک خزینہ ہے. یہ غم وہ غم ہے جو آنکھوں کے واسطے ہے شفا. یہ سیل فیض ہے، بخشش کا ایک خزینہ ہے. غم حسین وظیفہ ہے اپنی ہستی کا، غم حسین وظیفہ ہے اپنی ہستی کا. گزرتی زیست میں شامل یہی کرینہ ہے. اور شعر ہے کہ میں اس کے نور سے پاتا ہوں منزلوں کا سراغ، میں اس کے نور سے پاتا ہوں منزلوں کا سراغ، کہ ذکر آل نبی ہی میرا سفینہ ہے. اور شعر ہے کہ وفا کے باب میں ایسی مثال کوئی نہیں، وفا کے باب میں ایسی مثال کوئی نہیں. وفا انگوٹھی کا عباس ہی نگینہ ہے. کیا بات ہے. وفا کے باب میں ایسی مثال، وہ جو بات ہو رہی تھی اصلاح معاشرہ کی، وہ تمام اقدار اصلاح معاشرہ میں شامل جتنی کرنیں ہیں اس میں وفا بھی شامل ہے، اس میں پیار بھی شامل ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا پیار اپنے بھائی کو، وہ خطبات کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں بازار میں جو استقامت ہمیں بی بی زینب کے ہاں. وفا کے باب میں ایسی مثال کوئی نہیں، وفا انگوٹھی کا عباس ہی نگینہ ہے. اور آخری دو شعر ہیں کہ وہ جس نے عظمت دین کو حیات نو بخشی، وہ جس نے عظمت دین کو حیات نو بخشی، ہر ایک مہینہ اسی شاہ کا مہینہ ہے. بہت خوب. صرف محرم پر ہی یہ مشروط نہیں ہے بلکہ ہر دن جو ہے اس دن میں ہمیں اسلام کی اس عظیم و شان جو ایثار کی اور قربانی کی جو مثال ہے، وہ جس نے عظمت دی کو حیات نو بخشی، ہر ایک مہینہ اسی شاہ کا مہینہ ہے. اور نبی کے خون سے پائی ہے زندگی اس نے، نبی کے خون سے صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی کے خون سے پائی ہے زندگی اس نے، جہان عشق میں روشن جو آبگینہ ہے. تو یہ جو جہان عشق میں آبگینہ روشن ہے، اسی آبگینے کی جگمگاتی روشنیوں کا یہ کمال ہے کہ آج انسانیت سر بلندی سے اور فخر سے اپنا سر اونچا کر کے باطل کے مقابلے میں اپنی حق کی آواز جو ہے وہ بلند کر رہی ہے اور تمام لوگ حق کی طرف لبیک کہہ رہے ہیں. آج کوئی یزید کا ساتھ دینے والا، آج کوئی بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمرانوں کا قصیدہ پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی سلام ان کے لیے نہیں ہے. آج سارے سلام امام علی مقام کی. واہ سبحان اللہ. مفتی صاحب، اصلاح معاشرہ کا ایک بہت اہم نقطہ یا محور امر بالمعروف و نہی از منکر ہے. یہ ایک ایسی ٹرم ہے کہ اصلاح معاشرہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن اس میں افراط و تفرید بہت زیادہ آ جاتی ہے، کہیں بیجا شدت آ جاتی ہے، کہیں نرمی ہی نرمی ہوتی ہے. کربلا کو اگر دیکھیں تو امر بالمعروف نہی از منکر کا ایک بہترین نظیر پیش کرتی ہے. دیکھیں، میں پہلے ان کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ یہ جو ایک کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ غم حسین،
صحیح। تو کیا مطلب ہے کہ صرف ان کو یاد کر کے بس بندہ رو پڑے، یہ بھی ایک سعادت ہے کہ جس کے اندر ان کی شہادت کا درد ہے، یہ درد ذکر سنے گا تو آنسو بہیں گے، یہ ایک غم ہے۔ بعض ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غم حسین کا حق ادا کر دیا کہ ہم نے 2 آنسو بہائے، یا ہم نے اس پہ اظہار افسوس کیا، یا ہم نے رو کر ماتم وغیرہ کر لیا، تو ہم غم حسین ہم نے اس کا، حالانکہ یہ مقصد نہیں ہے غم ہے اپنے تئیں حق ادا کر دیا۔ اصل غم حسین کیا ہے کہ وہ حسین جس فکر کو لے کر آئے تھے، ہمیں اس کا غم ہونا چاہیے کہ یار ہم نے اس فکر کا کہاں چھوڑا، مفتی صاحب ہم نے اس فکر کا کیا کیا، بہت خوبصورت بات، اس کی پاسداری کیسے ہوئی یا نہیں ہوئی۔ دیکھیے یہ درد کدھر سے آئے گا کہ یار امام علی مقام اس شرابی کے خلاف کھڑے ہوئے، ہم نے زندگی ساری نہ خود شراب کی طرف جانا ہے، نہ شرابیوں کو ہم نے قبول کرنا ہے۔ امام علی مقام نے جو ایلیگیشن لگائے تھے یزید پر، وہ کیا تھے کہ بھائی یہ محلل ہے، حرمات الہیہ ہے، اور محرم ہے، محللات الہیہ ہے۔ بھئی جو آبجیکشن تھا پہلا تو یہی تھا کہ اس جیسے بدبخت جو حلال اور حرام میں تمیز نہ کریں، حسین ایسوں کو اپنا حاکم اور حکمران اور دین کی تشریح کا اختیار نہیں دے سکتا۔ تو ہم ذرا یہ سوچیں کہ ہم نے کیا امام علی مقام کا وہ جو غم اگر ہمارے اندر ہے، درد ہے۔ اچھا پھر میں یہاں ایک اور چیز بھی عرض کروں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سال کے اندر ایک دیگ پکا دی، نیاز پکا دی، ہم نے امام علی مقام کا حق ادا کر دیا۔ بھائی ایسا نہیں ہے، امام علی مقام کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا کہ جس دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنا پورا قبیلہ ذبح کروا دیا، اس کو شہید کروا دیا۔ ہم اس دین کے لیے، اس شریعت کے لیے، اور یہ ہر دور میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ جی یہ اس دور میں تھا، ہر دور کے بندے کو آزمایا جاتا ہے، اس دور میں بھی اسی چیز سے ہر بندے کو آزمایا جاتا ہے۔ حسینی اسوہ یہ ہے کہ آپ اس کے آگے کھڑے ہو جائیں، آپ اگر زیادہ نہیں ہے تو کم از کم نفرت کے جملے تو بول دیں کہ یار ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ ایک تو میں یہ بات کر رہا تھا۔ دوسرا میں مولانا کی ایک بات سے تھوڑا سا 1-2 منٹ مجھے احساس ہے وقت کا، میں تھوڑا سی ایک بات کو آگے بڑھاؤں۔ میرے جو ذاتی اوپینین یا میرا جو ذاتی رائے ہے اس کے مطابق امام علی مقام نے مدینے سے یا مکے سے نکلتے ہوئے قیام کی بات نہیں فرمائی، نہ آپ نے قیام کی دعوت دی، اصلاح امت کی بات۔ میں جو میرے اگر جو میں سمجھ سکا ہوں، کسی بھی تاریخ میں یا اس میں ایسا نہیں ملتا ہے کہ امام علی مقام نے مدینے سے نکلتے ہوئے یہ کہا ہو کہ میں قیام کر رہا ہوں یزید کے خلاف۔ قیام سے مراد اگر جنگ ہے، جنگ یعنی جس کو آپ خروج کہتے ہیں، اس کے لیے لفظ ہے قیام، کہ میں یزید کے خلاف میرا، وہاں سے آپ کیوں آپ نے فرمایا میں بیعت نہیں کرتا، میں اس جیسوں کو حاکم نہیں مانتا۔ پھر آپ مکہ شریف سے کیوں نکلے کہ یار یہاں پر حرم شریف کے اندر ان کا جو وہ ٹارگٹ کلرز آئے ہوئے تھے کہ یہاں پر قتل و غارت نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس فساد سے بچ رہے تھے اور حرم شریف کو بچا رہے تھے، اور آپ کا مشن کیا تھا کہ پرامن اس وقت کا جو انداز تھا اس کے مطابق اس یزید کی اس خبیثانہ حکومت کا خاتمہ کیا جائے۔ میرے سوال کا آپ جواب دے رہے ہیں کہ نہیں منکر اگر کرنا ہے اور امر بالمعروف، بالکل۔ تو اس میں جس وقت ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام نے آخر حد تک جنگ سے بچنے کی کوشش کی، بالکل، اور پھر آپ کا خطبہ موجود ہے کہ جس وقت حضرت عباس علمدار نے جس وقت کہا کہ یا اخی محترم یہ میرے امام دیکھیے یہ آگے، آپ نے فرمایا پہل نہیں کرنی۔ دیکھیے اس میں بھی آپ کی طرف سے آ رہا ہے کہ آپ نے آخر دم تک، اور فرمایا وہ خطبے میں موجود ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کل کوئی آدمی یہ کہے کہ حسین نے پہل کرتے ہوئے تلوار کو نیام سے باہر نکالا۔ یہ بھی صبر اور رواداری کی عظیم مثال ہے۔ تو اصلاح معاشرہ میں گویا آپ نے یہ بتا دیا، بات کو میں ختم کر رہا ہوں، 2-3 منٹ ہیں، آپ بات نہیں، آپ بات کمپلیٹ کر لیجئے۔ تو اصلاح معاشرہ میں امام علی مقام نے یہ بتا دیا کہ ہر چیز پہ تلوار پکڑ کے آپ وہ نہ کھڑے ہوں، ہاں جس وقت آپ پہ یہ چیز مسلط ہو تو پھر آپ اپنے عظیمت کی راہ سے ہٹتے ہوئے آپ 6 مہینے کی قربانی بھی پیش کر دیں، 6 مہینے بڑی متوازن بات آپ نے کی جو میں تو وہ بھی آپ پیش کر دیں، پھر پیچھے نہ ہٹیں، لیکن آخر دم تک آپ کس سے خون ریزی سے بچیں۔ یہ بڑی بہت اہم بات کی کہ نہیں عن المنکر کریں، امر بالمعروف کریں، لیکن خون ریزی سے اپنی حد تک بچیں، لیکن جب کسی کے حق پامال ہو رہے ہو، اسلام کی تعریف ہو رہی ہو، تو پھر تو سامنے آنا جو ہے وہ واجب ہے۔
جناب مولانا فدا مطہری صاحب 1-1.5 منٹ ہے آپ کے پاس، اس میں آپ اپنا آخری پیغام اس کے حوالے سے، میں موضوع کے یہی حوالے عرض سے۔ کروں گا کہ امام عالی مقام نے انسانیت کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص جو پیغام دیا اپنی قربانی کے ذریعے سے، وہ پیغام یہی تھا کہ اگرچہ تمہارے لیے ہر وقت شاید قربانی دینے کا موقع نہ آئے، لیکن جب موقع آئے تو پیچھے نہیں ہٹنا، استقامت اور صبر کا پیکر بن جائیں۔ دین وہ عظیم اثاثہ ہے کہ جس پر ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ حسین کی ذات اس پر قربان ہو سکتی ہے، حسین کا کنبہ قربان ہو سکتا ہے، لیکن دین کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ دین کی تحریف کو، دین میں اختلاط کو، دین کے اندر انحراف کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ دین خدا اور پیغام خدا اتنا اہم ہے کہ حسین نے زیر خنجر سجدہ کیا، زیر خنجر اللہ کے حضور تسلیم ہونے کا پیغام دے کر بتایا کہ توحید کو بچانے کے لیے، پیغام توحید کو بچانے کے لیے حسین کا سر کٹ سکتا ہے، حسین کے جوانوں کے سر کٹ سکتے ہیں، لیکن دین خدا پر حرف لانے کی یعنی اجازت آپ نہیں یہ ہوگی۔ فرمانے کہ قربانی حسین علیہ السلام کا محور توحید، توحید اور آپ دین نے ہے۔ توحید اور دین بچایا۔ ڈاکٹر صاحب آپ ایک منٹ میں اپنی بات میں سمجھتا ہوں جی کہ بس وہ وقار امبالوی صاحب کا ایک مشہور زمانہ شعر ہے سلام کا، اور وہ ان کی پہچان بھی بنا، اور آج کے اس موضوع گفتگو میں کہ یہ جو عظیم شہادت ہے، اس شہادت در شہادت کے جو سلسلے ہیں، اس کے جواب میں اور اس کے اعتراف میں یہی کہوں گا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے۔ کیا بات ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ بہت بہت خوب، بہت خوب، بہت شکر گزار ہیں جناب مولانا مفتی حنیف قریشی صاحب کے بلاپ کے، جناب مولانا فدا مطہری صاحب کے بلاپ کے، اور ڈاکٹر نصیر ترابی صاحب۔ بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی۔ ناظرین، گفتگو کا جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ اگر کربلا کو ہم پہچان لیں تو حق و باطل میں تمیز کرنا ہمیں آ جائے گا، حق و باطل کو پرکھنا ہمیں آ جائے گا، اور اپنا وظیفہ ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ ہمارے ایک بڑے خوبصورت شاعر تھے عبدالحمید ادم، انہوں نے ایک شعر کہا تھا، اسی پر اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ خیر و شر میں جب دقت تفریق ہو گئی، بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی۔ اظہر علی عابدی اجازت چاہتا ہے، فی امان اللہ۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔